बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हज़रात नाज़रीन सलामुन अलैकुम। खदीजा टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में इस्लामी तर्ज़ हयात यानी इस्लामिक लाइफ स्टाइल के उन्वान से जो सिलसिला जारी है, उसके गुज़िश्ता एपिसोड में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया गया कि ये इस्लाम जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये इस्लाम यकीनन तमाम तर इंसानों को आखरत की जानिब मुतवज्जे करने के लिए आया है। मकसद इस्लाम ये है कि हर इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखरत के बखैर होने की तमन्ना और दुआ करता रहे। आखरत यकीनन इस्लाम का मकसद असल है। हर इंसान को इस दुनिया की रंगीनियों से गुज़र के एक दिन आखरत की मंजिल तक पहुंचना है। हमें जन्नत जाना है या जहन्नम। हमें आखरत की ज़िंदगी मसरतों से पुर चाहिए या मुसीबतों से लबरेज चाहिए। हमें आखरत में अल्लाह की जानिब से इनामात चाहिए या जहन्नम का अज़ाब चाहिए। ये सारा फ़ैसला आखरत ही में होना है। आखरत यकीनन इंसान की ज़िंदगी की मंजिल है, मगर इस मंजिल तक जो रास्ता जाता है उस रास्ते का नाम ये दुनिया है। यानी हम इस दुनिया को नज़रअंदाज करके, हम दुनिया को इग्नोर करके, हम दुनिया को छोड़ के आखरत तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए खुदावंद आलम ने हमको इस दुनिया में भेजा और मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए दीन इस्लाम को हमसे मुतारिफ़ कराया। और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में हम किस तरह से माशरे में रहें, किस तरह से समाज में रहें, किस तरह से रज़ाए खुदा हासिल करें, ये तमाम तर तरीक़े हमको तालीम फ़रमाए। ये तमाम तर तरीक़े ही इस्लामी तर्ज़ हयात कहलाते हैं, इस्लामिक लाइफ स्टाइल कहलाते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयात और अपनी अहादीस के ज़रिए ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसके ऊपर रोशनी न डाली हो। कोई ऐसा मरहला नहीं है जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने हमको तालीम न किया हो। विलादत से लेकर मौत तक, खुशी से लेकर गम तक, हर मामले में मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए हम तक आयात भी पहुँची हैं, उनके अक़वाल भी पहुँचे हैं। और उनके आयात और उनके अक़वाल पर अगर हम गौर करें तो उनकी बताई हुई आयात और उनके बयान करदा अक़वाल की रोशनी में हम इस ज़िंदगी में रहने सहने के तरीक़ों को समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बना सकते हैं। अक़वाल मासूमीन और आयात कुरानी के साथ साथ हमारे सामने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के ख़ज़ाने भी मौजूद हैं। वो फ़ज़ाइल जो मजलिसों में बयान किए जाते हैं, वो फ़ज़ाइल जो हमारे जय्यद उलमा ने अपनी किताबों में जमा किए, वो फ़ज़ाइल भी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। अगर हम उस फ़ज़ाइल के आईने के ऊपर बग़ौर नज़र डालें तो फ़ज़ाइल सिर्फ़ फ़ज़ाइल नहीं हैं। फ़ज़ाइल जहाँ तौहीद के दलाइल हैं, फ़ज़ाइल जहाँ रिसालत के दलाइल हैं, फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद में जहाँ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इस्मत की दलीलें मिलती हैं, उनकी विलायत की दलीलें मिलती हैं, वहीं अगर हम फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर गौर करें तो फ़ज़ाइल सिर्फ़ फ़ज़ाइल नहीं हैं, फ़ज़ाइल में हल्ले मसाइल भी मौजूद हैं। उन्हीं फ़ज़ाइल के ज़रिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमें इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी सिखाए हैं। चुनांचे फ़ज़ाइल में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ एक मोजज़ा बयान होता है जिसको जनाब सैयदा की कहानी कहा जाता है। देखिए, ये कहानी का लफ्ज़ इस्तिलाहन इस्तेमाल होता है और कहानी कहने से इस मोजज़े की सदाक़त या इस मोजज़े की हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मोजज़ा बरहक़ है। चुनांचे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के आईने पर अगर हम गौर करें तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में जहाँ तौहीद के दलाइल नज़र आते हैं, जहाँ रिसालत की दलीलें नज़र आती हैं, जहाँ ख़ुद अहले बैत अथार की विलायत के लिए, उनकी इमामत के लिए, उनकी इस्मत के लिए सबूत नज़र आते हैं, वहीं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में हमें इस्लामिक लाइफ स्टाइल भी नज़र आता है, इस्लामी तरीक़ा हयात भी नज़र आता है। उन फ़ज़ाइल के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं। चुनांचे जनाब सैयदा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक मोजज़ा जिसे जनाब सैयदा की कहानी कहते हैं,
جسے اکثر و بیشتر فضائل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، منتیں مانی جاتی ہیں اور منتوں کے طور کے اوپر وہ معجزہ سنا جاتا ہے، وہ جناب سیدہ کی کہانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ کہانی اصطلاحاً اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کہانی کہنے سے کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی حقیقت یا صداقت پہ کوئی اثر پڑے گا۔ وہ معجزہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہانی کہنے سے اس کی صداقت اور اس کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ قرآن میں خود انبیاء کے واقعات کو قصص الانبیاء کہا گیا ہے۔ جناب یوسف کے واقعے کو قصہ یوسف کہا جاتا ہے، تو قصہ کہنے سے جیسے جناب یوسف کے واقعے کی حقیقت پر اثر نہیں پڑتا، ویسے ہی کہانی کہنے سے جناب سیدہ سے منسوب اس معجزے کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ لکڑہارے کی کہانی، جو اس سے پہلے معجزے سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک لکڑہارے کا، تو اس میں بھی مجھے کوئی عیب یوں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر آپ دعاؤں کی کتابوں پر غور کریں تو دعاؤں میں ایک مشہور دعا ہے دعائے مشلول۔ اس دعا کا نام دعائے مشلول اس لیے ہے کہ وہ دعا جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو تعلیم کی تھی جس کا آدھا بدن شل ہو گیا تھا، شل سے مشلول ہے۔ کتابوں میں وہ دعا بھی ہے، مگر اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ پورا واقعہ بھی درج ہے کہ مولا حسین علیہ السلام راوی ہیں کہ وہ اور جناب امیر المومنین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، نہایت تاریک رات تھی۔ اس رات میں مولا حسین فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بابا طواف کعبہ میں مصروف تھے، اتنے میں ایک فریادی کے رونے کی آواز سنائی دی، اور سنائی دیا کہ کوئی شخص بہت ہی کرب و بہت ہی بے چینی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہا ہے، جن اشعار کے ذریعے وہ خداوند عالم کے بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور جب اس سے پوچھا کہ تیری تکلیف، تیری مصیبت کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا یہ آدھا بدن جو شل ہو گیا ہے، یہ اس لیے شل ہوا کہ میں اپنے باپ پر ظلم کرتا تھا، اکثر میں اپنے باپ سے پیسے چھین لیتا تھا، اکثر میں اپنے باپ کو مارا کرتا تھا، تو میرے باپ نے خانہ کعبہ میں یہیں کے اوپر آ کے میرے لیے بد دعا کی اور میرا آدھا بدن شل ہو گیا۔ تو جب میرے اوپر یہ عذاب نازل ہوا تو پھر میں نے اپنے باپ سے التجا کی کہ آپ نے جہاں پر میرے لیے بد دعا کی ہے وہیں پر میرے لیے دعا کیجئے۔ تو وہ باپ تھے، ان کا دل پگھل گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو اونٹ کے اوپر لے کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا، اتنے میں کسی سبب سے اونٹ بھڑک گیا، میرے باپ اونٹ کی پشت سے زمین پر گرے اور انتقال کر گئے اور وہ میرے لیے دعا نہ کر پائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد لوگ مجھے تانے دیتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے باپ کی بد دعا کی وجہ سے مشلول ہو گیا ہے، شل ہو گیا ہے، چنانچہ میں یہاں پر دعا کرنا ہوں۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا، امام حسین السلام نے یہ واقعہ سنا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے دعائے مشلول تعلیم کی۔ تو دیکھیے دعائے مشلول کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اس واقعے کو سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں صرف دعائے مشلول کو تحریر نہیں کیا ہے، بلکہ اس واقعے کو بھی تحریر کیا۔ اس واقعے کو کیوں تحریر کیا ہے؟ تاکہ اس واقعے کے ذریعے دعائے مشلول کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ تو جیسے واقعات کے ذریعے دعاؤں کی اہمیت سمجھائی گئی ہے، تو اگر کسی واقعے کو کہانی کہا جائے اور اس کی وجہ سے جناب سیدہ کے معجزے کی اور اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مذاق اڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ معجزہ جناب سیدہ کا کہلاتا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک یہودی جناب سیدہ کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں کس طرح سے اسلامی لائف اسٹائل، اسلامی طرز حیات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، میرا باپ اللہ کا دین لے کے آیا ہے، ہم دین کے محافظ ہیں، تم ہمارے دین پر نہیں ہو، تم ہمارے دین کے دشمن ہو، ہم تمہارے گھر میں شادی میں نہیں جائیں گے۔ جناب سیدہ نے کہا میں جاؤں گی بشرطے کہ میرے باپ اور میرے شوہر اجازت دے دے، اور مولا کائنات نے بھی اجازت دی، پیغمبر اسلام نے بھی اجازت دی۔ اس معجزے میں اول ہی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلامک لائف اسٹائل یہ ہے کہ آپ غیر مسلمین بھی اگر انوائٹ کریں تو ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوئیے، ان کے غم میں بھی شریک ہوئیے، اس سے ان کے دل میں آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور اسلام سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک یہودی تھا، جناب سیدہ نے اس کے انویٹیشن کو قبول کیا۔ انویٹیشن کو قبول کرنا، یہودی کے گھر میں شادی میں جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام غیر مسلمین اگر اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیں
تو اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، نہ ان کی خوشیوں میں شرکت سے روکتا ہے، نہ ان کے غم میں شرکت سے روکتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیے کہ جناب سیدہ گئیں، وہ جانے کے بعد اور معجزات کا ظہور ہوا، مری ہوئی دلہن زندہ ہو گئی، تو جتنے بھی یہودی تھے ان کا دل تبدیل ہو گیا، انہوں نے جناب سیدہ کے ہاتھوں کے اوپر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے اسلامی لائف اسٹائل کہ ہم اگر غیر مسلمین کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو غیر مسلمین کے بیچ میں رہ کے ہم اسلام کے نام پر نفرت نہ پھیلائیں، بلکہ اگر وہ ہمیں اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں تو ہم شریک بھی ہوں اور اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شریک کریں۔ یہ اسلامی طرز حیات ہے، تاکہ اس سے اسلام کے سلسلے کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور آپس میں محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو نفرت کی فضا ہے، تو اس نفرت کی فضا میں بہت کچھ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ غیر مسلمین سے ہم کو جو محبت اور ہم کو جو مروت کرنا چاہیے اس کا مظاہرہ شاید ہم زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس سے ان کے دلوں میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں۔ مسلم دوستی یقیناً بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن غیر مسلمین سے نفرت کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے، غیر مسلمین سے عداوت کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ غیر مسلمین سے محبت کی گئی اور اس محبت کے نتیجے میں ان غیر مسلمین نے اسلام کی نصرت کی ہے۔ چنانچہ اگر آپ واقعہ کربلا کی طرف آئیے تو جب امام حسین علیہ السلام منزل سالبیہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ضعیف بی بی تھی جس کا نام قمر تھا، اس کے بیٹے کا نام وہب تھا، اس کی بہو کا نام جناب ہانیہ تھا، یعنی جناب وہب کلبی۔ جناب وہب کلبی کرسچین تھے، ان کی ماں بھی کرسچین تھیں، ان کی بہو جن کا نام ہانیہ ہے وہ بھی کرسچین تھیں۔ یہ تینوں عیسائی تھے، یہ غیر مسلم تھے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کا خیمہ نصب ہوا اور امام حسین خود وہب کلبی کی والدہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس عورت سے اس کا مزاج پوچھا، اس کی تکالیف کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میں، میرا بیٹا اور میری بہو یہاں رہتی ہیں اور یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے۔ دیکھیے غیر مسلم عورت ہے اور مولا حسین علیہ السلام اس سے تکلیف پوچھ رہے ہیں، اس کا درد پوچھ رہے ہیں۔ اس سے کیا درس دیا جا رہا ہے، اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے دکھ و درد دور کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اگر غیر مسلمین بھی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کی مزاج پرسی بھی کیجیے، ان کے دکھ درد، ان کی تکلیف دور کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ چنانچہ مولا حسین علیہ السلام نے جناب وہب کلبی کی ماں، سوگنامہ آل محمد نام کی کتاب میں ان کا نام جناب قمر لکھا ہے، ان سے جب مزاج پرسی کی، تکلیفیں پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں دور دور کہیں پانی نہیں ہے، سب سے زیادہ دقت یہاں پینے کے پانی کی ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نیزے سے ایک پتھر کے اوپر ضرب لگائی، اس سے چشمہ نکلا۔ یہ معجزہ دیکھ کے جناب وہب کلبی کی ماں کا دل بھی تبدیل ہوا، وہب کلبی کا دل بھی تبدیل ہوا، وہب کلبی کی نئی نویلی دلہن جناب ہانیہ کا دل بھی تبدیل ہوا۔ آپ دیکھیے یہ ہے تو ایک معجزہ، مگر اس معجزے نے بھی دل کو تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معجزات سے معجزات نہیں ہوتے ہیں، معجزات بھی حق کی طرف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے بھی ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ اسلامی طرز حیات یہ ہے کہ مسلمانوں سے محبت کے ساتھ ساتھ غیر مسلمین سے بھی ہم اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، تواضع کے ساتھ ملیں۔ اس سے بھی آپ آگے بڑھیے اور اس سے پیچھے اس خط کی طرف جائیے کہ مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک ابن حارث، جنہیں جناب مالک اشتر کہا جاتا ہے، انہیں خط لکھا تھا جب آپ نے گورنر بنا کے بھیجا ہے، اور اس خط میں پوری تفصیل درج فرمائی تھی کہ کس طرح سے ان کو وہاں پر حکومت کرنا ہے۔ تو چونکہ جناب مالک اشتر، مالک ابن حارث جہاں گورنر بن کے جا رہے تھے مصر میں، وہاں سے مسلمین نہیں تھے، وہاں غیر مسلمین بھی تھے۔ اس خط میں مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو یہ بھی تحریر فرمایا کہ مالک تم جہاں جا رہے ہو وہاں دو قسم کے لوگ ملیں گے، ایک وہ ہوں گے جو دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی مسلم ہوں گے اور مومن ہوں گے، فرمایا دوسرے وہ ہوں گے جو مخلوق خدا ہیں تمہارے ہی جیسے۔ مولا کائنات کی تحریر ہے، مولا کائنات کا خط ہے جو نہج البلاغہ میں آج تک موجود ہے۔ فرمایا دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو دین کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہوں گے، مسلم ہوں گے، مومن ہوں گے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے مخلوق خدا ہیں۔
فرمایا کہ ان سے بھی رعایت کے ساتھ پیش آنا. دیکھو درندہ بن کے ایسے لوگوں کو کھانا نہیں چاہیے. اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو جیسے خدا تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اگر ایسے لوگوں سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دینا. اب ان واقعات کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے، جناب سیدہ کے معجزے کے ذریعے، اس خط کے ذریعے اسلامی لائف اسٹائل ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور غیر مسلمین کے بیچ میں رہ کے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اسلامی تقاضا ہے، صرف حالات کا تقاضا نہیں ہے کہ حالات کی وجہ سے ایسا رویہ اختیار کیا جائے. بھئی مدینے میں جب امام حسین کربلا جا رہے تھے، جناب سیدہ کے پاس جب وہ یہودی انویٹیشن لے کے آیا تھا، اس وقت تو کوئی حالات کا مسئلہ نہیں تھا. تو صرف یہ حالات کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا ہے کہ ہم غیر مسلمین سے بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں. خصوصاً ہندوستان میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو ہمیں اور زیادہ محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں غیر مسلمین بہت بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ان کے دلوں میں اسلام اور اپنی محبت پہنچانا بہت آسان ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے عزائے سرکار سید الشہداء کہتے ہیں. دیکھیں ہمیں تو اس کے لیے کوئی زیادہ کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے عزائے امام کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جس عزاداری کے نام پر ہر مذہب و ہر دھرم و ہر ریلیجن اور ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگ جمع ہو جاتے، تو اللہ نے سب کو عزائے امام کے نام پر جب جمع کر دیا ہے تو اسلامی لائف اسٹائل کا تقاضا بھی یہی ہے، آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے، اسلامی طرز زندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان سے اور محبت کا مظاہرہ کریں. ایک اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے مخلوق خدا ہیں، دوسرے اس لیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھی شریک ہیں، تیسرے اس لیے کہ معصومین کی سیرت میں، ان کے فضائل کے آئینے میں ہم کو یہ احکام مل رہے ہیں. تو اسلامی طرز حیات کا ایک یہ رخ بہت قابل غور ہے کہ ہم غیر مسلمین کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہوں، اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کریں، ان کے غم میں شریک ہوں، اپنے غم میں ان کو بھی شریک کریں. یہ اسلامی طرز حیات کا ایک جیتا جاگتا ہوا نمونہ ہے. انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اگر ہم نے یہ طرز حیات اختیار کر لیا تو یہ طرز حیات اسلام کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہر طرح سے مفید ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے محمد و آل محمد کے صدقے میں بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا. والسلام. شکریہ.